आदाब दोस्तों, मैं हूँ आरिफ। इस वीडियो में हम ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, उनके मतलब थोड़ी सी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपने ये जो तज्ज़िये या एनालिसिस पेश करते हैं दीन के ऊपर, मज़हब के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, वो गैर जानिबदार होते हैं या जानिबदार। तो इस सिलसिले में मैंने एक वीडियो इनकी निकाली है। पहले हम वो वीडियो देखते हैं और उसके मुताबिक फिर मैं इनके ऊपर थोड़ा-सा तबसरा करूँगा कि ये गैर जानिबदार रहते हैं या ये अपना ही कोई एजेंडा पेश करते हैं। तो आइए चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। अली भाई, नेक्स्ट सवाल है कि दुरूद शरीफ के हवाले से आपने सही बुखारी की हदीस नंबर 4797 का हवाला दिया था, जिसमें अहले बैत का जिक्र नहीं है, सिर्फ दुरूद का जिक्र है। प्लीज इस हदीस का रेफरेंस बता हाँ जी, दें। मेरा क्लिप चढ़ा हुआ है। दुरूद और अहले बैत के दुश्मन, अहले बैत के दुश्मनों ने ये मशहूर किया कि ये दुरूद शरीफ में आले मोहम्मद से मुराद उम्मत मोहम्मद है, नाऊज़ु बिल्लाह। और मैंने अब ये सवाल को ज़रा समझ लें कि दुरूद शरीफ में आले मोहम्मद से मुराद ये कह रहे हैं कि दुश्मन कह रहे हैं जो अहले बैत के हैं वो है उम्मत मोहम्मद। अब ये देख लें आप लोग ज़रा ये कि ये जो आले मोहम्मद है और उम्मत मोहम्मद इसमें कोई फ़र्क है? ये नोट करें। कहा था सही बुखारी में कि साहबा ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप और आपके अहले बैत पे कैसे दुरूद भेजें। आले मोहम्मद का जिक्र वो कहते कुरान में है ना, आले फिरौन, इससे मुराद है फिरौनी। तो आले मोहम्मद से मुराद हम मोहम्मदी हैं, क्योंकि बेसिकली तो अहले बैत से उनको बुग़्ज़ था। तो चलो जी, अब कुरान मजीद से कोई बंदा ला के चीज़ दिखाए और सवाल करे कि कुरान मजीद से में ज़िक्र है कि आले फ़िरौन का ज़िक्र है और आले यकूब का ज़िक्र है। मैं बता देता हूँ कि एक एक्स्ट्रा एक आले फ़िरौन का ज़िक्र है और आले यकूब का ज़िक्र है। ये इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि ये इनको ना बुग़्ज़ था। सोचे कि जो बंदा कुरान मजीद की बात करेगा ना उसके दिल में कोई बुग़्ज़ होगा, जिसका भी हो, अल्लाह का हो, रसूल का हो, अहले बैत का हो। लेकिन जो बंदा कुरान मजीद की बात करेगा ना उसके लिए ये जो इंजीनियर साहब है ये वर्ड यूज़ करके उसको बुग़्ज़ है। आगे चलते हैं कितना का बुग़्ज़ है। बुखारी इन्होंने खोल के कहाँ पढ़नी थी, वो तो इंजीनियर साहब ने दरियाफ्त की है ना। ये देख ले बुखारी कहाँ पढ़नी थी। अब ये साहब वो साहब है जो ये कहते हैं कि मैं जो ना इल्मी किताबी किस्म का बंदा हूँ, मैं बाबों को नहीं मानता। हैं? तो कुरान मजीद के मुकाबले में ये बाबा बुखारी ले आए हैं। सोचें। कि ये बाबों को ना मानने वाला बंदा कुरान मजीद अल्लाह और रसूल के मुकाबले में अपना बाबा लेके आ रहा है, बाबा बुखारी। तो चलते हैं इनके बाबा बुखारी ने क्या कहा। ये अभी बाबों को नहीं मानते। अच्छा, बुखारी शरीफ मैंने ही आगे दरियाफ्त की है कि पहले से थी? पहले से थी, लेकिन ना मैं वाबी ना मैं बाबी। हाँ, ये बाबे की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं ना मैं भाभी ना मैं भाभी। वो तू बात ही बाबे की करने लगा अल्लाह रसूल के मुकाबले में कि अल्लाह ने अपने रसूल को दिया कुरान, तो उसकी तो कोई बात करे तो ये कह रहा है कि बुग़्ज़ है उसके दिल में। चलो जी मोहब्बत वालों की बातें सुन लेते हैं कि ये इनके बाबा बुखारी क्या कहते हैं। आधी आधी बातें करते थे। सही बुखारी में नबी अलैहिस्सलाम से खुद पूछा गया आप और आपके घर वालों पे कैसे दरूद पढ़े, आपकी उम्मत वालों पे नहीं। इन बेईमानों ने कहा आले मोहम्मद से मुराद तो पूरी उम्मत है, वो कुरान में आले फिरौन ये वो एंज फार्मूले बनाने शुरू ये देख ले कुरान मजीद का कैसे मजाक उड़ाता है। बुखारी की बात ये देखें आप, इसका यही क्लिप दोबारा निकाल के अपने घर में भी देखिएगा। बुखारी की ये बात सुने कैसे इज्जत करते हैं, इसके कोई हाथ इस तरह ये मजाही अंदाज में नहीं हिलते। कुरान मजीद की बात ही करता था तो ये ऐसे इसके हाथ घूम जाते हैं। ये इनकी हालतें देख लें। इन लोगों ने सिर्फ कुरान मजीद को आगे रखा हुआ है लोगों को धोखा देने के लिए। पीछे इनके बाबे बैठे हुए हैं और इनके दो बाबों का में से जो दो बड़े बाबे हैं ना उनमें से एक का नाम है बुखारी, दूसरे का नाम है मुस्लिम। तो अभी मुस्लिम भी शायद आ ही जाए। आगे चलते हैं। कर दो तो बहुत बनाओगे। नबी अलैहिस्सलाम को पूछ लो ना कि आले मोहम्मद कौन है। दुरूद लो जी कुरान मजीद से ना पूछे, जैसे कुरान मजीद किसी गैर ने लिखा हुआ है तो बुखारी जो कहेगा ना वो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है। ये बताने की बेसिकली ये कोशिश कर रहा है कि कुरान मजीद तो किसी और की किताब है, उसका तो नबी अलैहिस्सलाम से तल्लुक ही कोई नहीं है। हाँ, बुखारी अब जो बात करेगा ना उसको वो नबी अलैहिस्सलाम की बात समझना। यानी कि कुरान मजीद की कोई बात नबी अलैहिस्सलाम की बात नहीं है और बुखारी की बातें नबी अलैहिस्सलाम की बात है। तो चलो जी इनके बाबे बुखारी ने जो कुरान लिखा हुआ है, जिनको ये कुरान मजीद से भी बड़ी किताब समझते हैं, तो देखते हैं बीच में क्या है। में। सही बुखारी में मैंने क्या बताया था नंबर
4797 4797 नंबर जो है ये इनके लिए कुरान मजीद कभी भी नहीं खुलेगा इनके प्रोग्रामों में। इनके प्रोग्रामों में जब भी खुलेगी ना, ये सारी किताबें सही बुखारी और मुस्लिम की जिल्दें पड़ी हुई होंगी, ये निकलेंगी सामने। बस ये बात करेंगे और ऐसे लगेगा कि जो कुरान मजीद डिस्कस करने लगे हैं, कुरान मजीद को हाथ में पकड़ के ये लोग फोटो भी खिंचा लेंगे कि देखो जी मैं कुरान मजीद की बात करता हूँ, पीछे से बाबे ही आएंगे। इसीलिए लोग कहते होते हैं कि अगर तुम किसी की तरफ एक फिंगर पॉइंट करोगे ना, तो बाकी 4 फिंगरें तुम्हारी तरफ पॉइंट करती हैं इस तरह करके। इनका ये हिसाब हुआ है कि ये लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि ये अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल और अल्लाह को छोड़कर ना बाबों के पीछे लगे हुए हैं, लगे ये हुए हैं। तो आ गई ना इनके बाबे की किताब, तो चलो बाबा जी की किताब में देखते हैं क्या लिखा हुआ है ना मेरे भाई। इस वाले तरीक में अहले बैत के अल्फाज नहीं है, ढूंढ लेकिन जो फटाफट। इसका दूसरा तरीक है ना, ये देखें बुखारी में है, ये मैंने इसलिए कोट किया था इस वाले तरीक को कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी में ये आता था, तो दुरूद इब्राहिमी आप अलैहिस्सलाम ने सिखाया। इसका एक तरीक 3370 भी है बुखारी में, ये अरबी नुस्खों में तो उन्होंने लिखा होता है। तो 3370 है ना, मैं वो पढ़ के आपको बताता हूं। उसमें वाज़े साहबा ने अहले बैत का जिक्र किया है। 33 सही बुखारी 3370। लो जी ये आ गया जी 3370। साहबा इकराम पूछते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फ़कुल्ना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ सलातु अलैकुम अहलल बैत, हम आप अलैहिस्सलाम पर और आपके अहले बैत पे कैसे दुरूद पढ़े। अब ये देख लें वर्ड क्या बोला जा रहा है, सलात। अगर आप ये रिपीट भी करेंगे ना, हदीस में पूछा जा रहा है सलात कैसे पढ़ेंगे। अब ये ज़रा नोट कीजिएगा कि यही लोग बताते हैं कि सलात वो होती है जो अल्लाह अकबर कह के अज़ान के बाद शुरू की जाती है, हैं? तो इन लोगों ने सलात वो अब उनके अहले बैत के लिए पढ़नी है। कैफा के बाद सलात का वर्ड आया ना, फिर सलात कैसे पढ़े। तो बंदा पूछे तुमने सलात अल्लाह के लिए पढ़नी है जो अजान के बाद नमाज की सूरत में पढ़ी जाती है, कि तुमने किसी अहले बैत के लिए सलात पढ़नी है। सलात के मामले में भी ये लोग कंफ्यूज हो चुके हुए हैं कि हदीस में सहाबा कराम पूछ रहे कि हमने अहले बैत के लिए सलात कैसे पढ़नी है। और बंदा पूछे दिन में 5 सलातें पढ़ी जाती हैं, वो तो अल्लाह मियां के लिए पढ़ते हो, तो ये अब कौन सी नई सलात निकल आई जो अहले बैत के लिए पढ़नी है। लेकिन चले जी पढ़ लेते हैं अहले बैत के लिए भी कोई सलात जो उनके बाबे बुखारी ने लिखी है, चले। उम्मत मोहम्मद नहीं, अहले बैत दे दुश्मनों, अहले बैत पे कैसे दुरूशी पढ़े। फ़इन्नल्लाह क़द, अब ये देखे अहले बैत पर क्या दरूद शरीफ पढ़े। वो हदीस में जो वर्ड आ रहा है ना अरबी में, आप लोग इसको रिपीट कीजिएगा इस हदीस के, वो जब ये पढ़ता है बीच में सलात का वर्ड आ रहा है, अब इसने सलात को दरूद शरीफ में बदल दिया कि सलात वैसे लोगों को बताया जा रहा है कि 5 वक्त की नमाज होती है, फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा। अब यहाँ पर सलात आ गई दरूद शरीफ। तो चले जी अब अल्लमना कैफा नुसल्लम, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ने हमें सलाम तो सिखा दिया है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, नमाज में आप दुरूद सिखाएं जो आपको और आपके अहले बैत पे पढ़े। कौला नबी इस्लाम ने फरमाया। अब ये सहाबा कराम के मतलब ये पूछ रहे हैं कि अहले बैत के पढ़े, यही ये बता रहा है ना कि पढ़े। अब जवाब देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो अहले बैत के मतलब कहते हैं उम्मत मोहम्मद के लिए कहते हैं या आले मोहम्मद के लिए कहते हैं। ये नोट करिए 3 वर्ड्स हैं। इंजीनियर साहब को शौक फरमाया हुआ है कि यहाँ पर कोई अहले बैत के लिए सलाद पढ़ी जानी चाहिए जिसको ये दरूद बता रहे हैं। तो चलो जी सलाद का वो तो किस्सा खत्म कि वो जो सलाद थी फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा जो अल्लाह के लिए पढ़नी थी, ये कोई अहले बैत के लिए सलाद निकल आई है जो सहाबा कराम ने फरमाया, इनके बाबे ने बताया। इनके बाबे ने बताया कि सहाबा कराम पूछ रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह हमें बताया कि अहले बैत के लिए सलाद कैसे पढ़नी है। ठीक है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वो दरूद शरीफ बतानी है, ठीक है। तो अब आप ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं। आले मोहम्मद, ये जो इसने पहले बोला था वीडियो के शुरू में कि उम्मते मोहम्मद है, उससे मुराद जिस पर इनको इतराज था, ठीक है। और बाद में आ गई अब अहले बैत। तो ये 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो अब देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको बताते हैं कि क्या पढ़ना है, किसके मतलब क्या पढ़ना है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताते हैं। आले मोहम्मद बताते हैं, उम्मते मोहम्मद बताते हैं कि अहले बैत बताते हैं।
کیونکہ فیصلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ یہ جو سا نا اہل بیت کے اوپر کوئی پڑھو، پھر کہتے ہیں کہ یا امت محمد کے لیے پڑھو، ٹھیک ہے، جو ان کے مخالفین کہہ رہے ہیں ان کے بقول، اور پھر ایک چیز ہے کہ آل محمد کے لیے پڑھو. تو آئیے اب چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا. قولوا، تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چلو جی، ان کے بابے نے فیصلہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا نا باب بخاری نے، وہ آل محمد کا بتایا تھا، نہ اہل بیت کا بتایا تھا، نہ امت محمد کا بتایا تھا، بلکہ آل محمد کا بتایا تھا. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو ان کے بابے کے بقول کیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے بابے کی بھی سنتے ہیں. پہلے انہوں نے قرآن مجید کی نہیں سنی، مذاق اڑایا، پھر یہ اپنے بابے کو لے آئے. اب میں یہ دکھانے لگا ہوں آپ کو کہ اب یہ اپنے بابے کی سنتے ہیں، اب یہ آل محمد پر ہی رہتے ہیں کہ وہاں سے شفٹ ہوتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ان کی شفٹنگ. تو آل محمد سے درود میں مراد اہل بیت ہے. ہو گئی نا شفٹنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو نہیں بتایا کہ ادھر میں مرادیں لیتا پھر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ہی پوری کی پوری بتا سکتے تھے، بیچ میں آل محمد ان پر وہ برکات اور صلاتیں نازل ہو رہی ہوتی. اہل بیت کے اوپر برکات اور صلاتیں نازل ہو سکتی تھی نا، آل محمد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی ضرورت نہیں. اب ان کے بابے کے بقول ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل محمد کا، امت محمد بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے، اور اہل بیت بھی نہیں کہا، آل محمد کا. انہوں نے اپنے بابے کے بقول بھی رسول کی بات نہیں مانی. قرآن مجید میں بھی رسول کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ تو انہوں نے نہ کر دی ہے، کیونکہ ان کا اپنا دین ہے. یہ نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ کسی باب بخاری کو مانتے ہیں. ان کا اپنا دین ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دجل پھیلا رہے ہیں. قرآن مجید میں سے بھی ان کو اپنی تعلیم نہیں ملنی، اور اپنے باب بخاری سے بھی ان کو اپنی تعلیم نہیں ملنی. پہلے یہ قرآن مجید کو پکڑ کے دکھائیں کہ یہ دیکھیں جی فوٹو ہے، تو چاہے گی ان کی ایک فوٹو ہے، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کے اوپر پڑی ہوئی، جس میں انہوں نے قرآن مجید کو ایسے رکھے فوٹو کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم لوگ قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں. یہ ساری بخاریاں پڑھی ہوئی ہیں، بابوں کی کتابیں، ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم کی کتابیں. ان کی کتابیں کھول کھول کے بھی جب یہ وہی لفظ پڑھتے ہیں نا، اس کو بھی بدل دیتے ہیں کہ اپنے رسول کہہ رہا ہے آل محمد آل محمد، 2-3 دفعہ ذکر ہے. وہ ایک دفعہ ہی ذکر ہوتا نا تو بندہ کہتا ہے آگے کی اہل بیت کا ذکر نکل آتا، تو بندہ کہتا نہیں یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سا ہوتا ہے آل محمد کا ذکر کیا، کہ دیکھو یار اہل بیت کا بھی تو کیا نا، ذکر ہی نہیں. اور یہ ان کا اپنا بابا بتا رہے جس کو یہ مانتے ہیں. قرآن مجید کو چھوڑ کے انہوں نے بخاری نکال لیا، بخاری کی بھی نہیں مانی. یہ ان کی بے ایمانیوں کا حال ہے. تو آئیے چلتے ہیں. اور وہ صحیح مسلم میں غدیر خم کی 4 حدیثیں ہیں 6225. لو جی اب صحیح مسلم بھی نکل آئی نا. بخاری بابا بھی گیا بھی نہیں ہے، اس کی بھی انہوں نے ابھی سنی بھی نہیں ہے. تو صحیح مسلم ہے، تو آپ دیکھتے ہیں صحیح مسلم والے کی یہ کتنی سنتے ہیں. مسلم بابے کی شاید یہ سن لیں. 5 سے لے کے 6228 تک کہ اہل بیت کون ہے. زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ اہل بیت. لو جی ان کا ایک اور بابا نکل آیا، کیونکہ زید بن ارکم ہوتا تھا. اب دیکھتے ہیں وہ بابا کا کیا تھا، اس کی یہ سن پاتے ہیں کہ نہیں. نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، انہوں کا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن جن اہل بیت کا ذکر نبی علیہ السلام نے خصوصیت سے کیا وہ نبی کی بیویاں نہیں، بلکہ اس اہل بیت سے مراد آل علی، آل عقیل، آل عباس اور آل جعفر ہے. صحیح مسلم 6225 سے لے کے 6228 تک. نام ہے یہ دیکھ لیں، نام ہے بابی آ گیا نا ایک اور پاپا. اب یہ قرآن مجید سے پہلے تو میں بلکہ یہ اس بات کے اوپر شاید پھر پہلے تبصرہ کر لیتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اہل بیت سے مراد وہ بیویاں نہیں ہے. قرآن مجید میں اہل بیت کا ورڈ ایک ہی دفعہ آیا، اور وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کی بیویاں نا ان کا لکھ کر اور اہل بیت کا ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما رہا ہے اپنی کتاب میں کہ میں اہل بیت سے مراد بیویاں لیتا ہوں نبی کی. یہ انجینئر صاحب بیویاں نہیں لیتے، کیونکہ ان کے بابے کوئی زید بن ارکم اب آ گئے ہیں. پہلے 4-5 بابے تو نکل گئے، اب کوئی زید بن ارکم بابا آ گیا، اس نے بتا دیا کہ نہیں جی وہ تو اہل بیت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سوری، جو اہل بیت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں ہوتی، یہ علی اور وہ کیا کہتے ہیں حسن اور حسین اور فاطمہ ہوتے ہیں. قرآن مجید میں علی، حسن اور حسین کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ فاطمہ کا. تو ذکر کس کا ہے؟ ہاں اہل بیت کا ذکر ہے، اور اس کے انڈر کس کا ذکر ہے؟ نبی کی بیویوں کا.
وہ سورہ احزاب کی آیتیں ہیں، وہ کیا کہتے ہیں 32 33 اور 34 ہیں، تو اس میں نبی کی بیویوں کا اور اہل بیت کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو جی لیکن ان کا فیصلہ اپنا، یہ خدا کے فیصلے مانتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے تو ابھی اپنے بخاری کا فیصلہ بھی نہیں مانا کہ بخاری نے بتایا کہ آل محمد ان کی آپ سے نے بات کی، اس نے بیچ میں اہل بیت گھسا دی ہیں، اور پھر وہ اہل بیت بھی جو سے گھسائے ہیں وہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، نبی کی بیویاں یہ بتا رہے ہیں علی، حسن، حسین اور فاطمہ، تو یہ کہاں ذکر ہے قرآن مجید میں اہل بیت میں؟ یہ اللہ میاں شاید بھول گیا تھا، یہ زیادہ ذہین ہے، ان کا خدا جو اللہ ہے وہ بھول جاتا ہے چیزیں کہ یار یہ اہل بیت میں تو میں نے علی، حسن، حسین اور فاطمہ کا بتانا تھا، تو یہ تو میں نے نبی کی بیویاں لکھ دیا، یہ تو اللہ میاں سے بھی بڑے جینیس لوگ ہیں۔ تو یہ لوگ بتاتے ہیں نا کہ ہم نے لوگوں کو پھکیاں دینی ہیں، یہ ان کو وہ جو پھکی نہیں میں دینی چاہ رہا، میرا دل کرتا ہے کہ وہ جو پولیس نہیں پاکستان میں وہ جو ہوتا ہے وہ جو پانجا فٹ کرتی ہوتی، پھکی کی تو شریفوں کا علاج ہوتا ہے، یہ میں ان کو پھکی نہیں دے رہا، دل میرا یہ کرتا ہے کہ ان کو پانجے فٹ ہونے والے ہوئے ہیں، اور پانجے 100 مار کے نا ان کو ایک گنا جائے، ان کی یہ حالتیں ہیں منافقوں کی۔ وابی نہ میں وابی، نہ میں سنی، نہ میں شیعہ، میں مسلمان۔ یہ دیکھیں کتنی چلاکی ہیں اس کی، قرآن مجید کا بھی اسی ویڈیو میں انکار، اپنے بخاری کا بھی اسی ویڈیو میں انکار، بات آ کر کا ختم ہوئی ہے زید بن ارقم پر، ان کی اپنی تعلیم ہے، نہ اللہ بیان کرے، نہ رسول بیان کرے، نہ بخاری بیان کرے، نہ کوئی مسلم میں کہیں جا کے پھر گھسو، اور وہاں پر جا کے نا اس بابے نے کہیں کوئی روایت گھسائی ہوئی ہے زید بن ارقم کی، اسے پکڑو، اور یہ بھی نام ہے بابی اور نام ہے علمی کتابی ہوں، یہ ایک علم اور کتاب ہے، اتنے بڑے یہ لوگ منافق ہیں۔ یہ ہوتا ہے دجل، دجل کی ڈیفینیشن ایک تو ڈکشنری میں لکھی ہوئی ہے نا، یہ میں آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں، یہ ہوتا ہے دجل، وہ فریب اور وہ دھوکہ جو دجال نے کرنا، جو دجال نے کرنا ہے نا وہ یہ ہے۔ اگے ڈورو اور اب میں بتانے لگا تھا پہلے بھی، وہ جو میں ایک جگہ رک گیا تھا کہ وہ انہوں نے بیسیکلی شروع میں بات کی تھی السلام علیکم ایھا نبیوں کے، لو جی نبی کے اوپر تو سلام بھیج دیا گیا، ٹھیک ہے، تو وہ اہل بیت پر تو نہیں بھیجا گیا، تو ان صحابہ کرام تو پریشان ہو گئے ہیں، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، تو پھر بخاری کے بقول انہوں نے پھر رسول سے پوچھا، اب یہ حدیثیں جو سی ہیں نا، یہ ان میں آتا ہے تواتر کا بھی بحثیں آتی ہے، اخبار کی بھی بحثیں آتی ہے، اخبار احاد کی بھی بحثیں آتی ہے، تو میں وہ بحثیں تو نہیں کروں گا، لیکن نماز میں تو ان کے مطابق سارے ان کے یہ جو ہیں معیارات کے مطابق یہ تواتر چل رہا ہے نا، تو یہ نماز کی انہوں نے بات، وہ جو السلام علیکم ایھا نبیو، وہ بیسیکلی ہے نا وہ جو اتحیات ہے اس میں آتا ہے نا، یہ اس میں ہی آگے پڑھ لیتے، اس میں آگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین لکھا ہوا ہے، کہ وہاں پر بھی جو بندے صالح بندے ہیں نا اللہ کے، اس کے اوپر سلام بھی بھیجا جا رہا ہے، اتحیات میں پہلے سلام کی بات ہے نبی اور پھر صالح بندوں کے لیے، ٹھیک ہے، پھر آگے درود شریف نماز میں جو تواتر سے پڑھی جا رہی ہے نماز میں، ٹھیک ہے نا، یہ تو حدیثوں سے بھی آگے کی ایک چیز ہے نا، اس درود شریف میں اب کیا آ رہا ہے؟ درود شریف میں آ رہا ہے پہلے آ گیا سلام، آگے آ گیا صلات اور برکات، ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ علامہ بارک علی محمد اور کاما صلی تھا، کاما صلی تھا میں آ گئی وہ صلات کا کنسیپٹ، اور بارکتا میں آ گیا وہ برکت کا کنسیپٹ، ٹھیک ہے، پہلے رسول اور عباد اللہ صالحین کے اوپر سلام بھیجا سارے مسلمانوں نے مل کے، اہل بیت کا تو ذکر ہی نہیں، اہل بیت کا تو ذکر ہی نہیں ہے، نہ امت محمد کا ذکر ہے، اب وہ جو دوسرے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی اتنے بیوقوف ہے، پتہ نہیں کن لوگوں نے اسے پوچھا کہ اس میں امت محمد کا ذکر ہے، تو یہ بیسیکلی اپنی ان کی کوئی اپنی تعلیم ہے جس میں اہل بیت بھی آ رہے ہیں اور امت محمد بھی آ رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور اہل بیت کا تو قرآن مجید میں ورڈ موجود ہے، وہ نبی کی بیویوں کا متعلق بولا جا رہا ہے، اللہ میاں اہل بیت کہہ رہا ہے نبی کی بیویوں کا، اس میں علی، حسن، حسین، فاطمہ کا ذکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب اللہ میاں اتنا عقل مند نہیں ہے، یہ تو کوئی زیادہ ہی بہت بڑے جینیس ہیں،
تو علامیہ کو تو ان سے سیکھنا چاہیے. یہ انجینئر محمد علی مرزا سے علامیہ کو تو سیکھنا چاہیے نا، کیونکہ یہ تو انجینئر ہے، علامیہ انجینئر تھوڑی. اللہ رسول سے بلکہ ان کا تو امام بخاری سے بھی واسطہ نہیں. بخاری کی درود شریف جون سی ہے اس میں آیا پہلے سلام کا آ گیا عطیات میں عباد اللہ صالحین اور نبی پر، پھر آ گیا درود شریف میں ابراہیم پر اور ان کی آل پر، محمد اور ان کی آل پر کیا چیز؟ پہلے سلاد پھر برکات. ٹھیک ہے، اب سلام سلاد اور برکات تینوں چیزیں نماز میں پڑھ لی گئیں. سلام پڑھی گئی عباد اللہ صالحین اور نبی پر، سلاد اور برکات پڑھی گئی اس کے لیے بھیجی گئی کس کے اوپر؟ آل محمدین اور آل ابراہیم پر. ٹھیک ہے، اس میں اہل بیت کی طرح ابراہیم اور ان کی آل پر اور محمد اور ان کی آل پر. ٹھیک ہے، اور اب یہ جو انہوں نے جو قرآن مجید سے نہ کی تو لوگ کہتے ہیں جی وہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا آل فرعون، تو قرآن مجید میں صحیح لکھا ہوا ہے. قرآن مجید جس کو سمجھتا آل فرعون اس نے پوچھ کے تھوڑی کہنا کہ محمد علی مرزا ہاں تو بتا کس کو لکھا آل. قرآن مجید میں آل فرعون کا بھی ذکر ہے، جو فرعون کے ماننے والے تھے اس کے اعلی کار تھے. آل صحیح ورڈ آلہ نکلا ہوا ہے، آلہ جو مشین کا بھی پرزہ ہوتا ہے. یہ آل وہ ہوتا ہے، ان کی آل اس کو کہا جاتا ہے جو ان کے نیچے لگ کے کام کرتے ہیں. جیسے آل محمدین ہے، وہ نبی کے اثر کام کر رہے کے زیر اثر کام کر رہے ہیں. آل سے ہی اعلیٰ ورڈ لکھا پھر اعلیٰ کار کہتے ہیں کہ یہ اس کا اعلیٰ کار ہے. اس کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس کے انڈر کام کرتا ہے. فرعون اور اس کی آل، تو وہ فرعون کے اعلیٰ کار تھے. اسی طرح یعقوب اور اس کی آل، اسی طرح ابراہیم اور اس کی آل. ابراہیم کے فالوور صرف مراد ہے، محمد کے فالوور صرف مراد ہے. قرآن مجید آل کا ذکر کر رہا ہے، بنی اسرائیل کا بھی ذکر کرتا ہے. ایک جگہ بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے کئی جگہ پر، ایک جگہ پر کرتا ہے آل یعقوب. اب حضرت یعقوب علیہ السلام بھی وہ اسرائیل ہیں، ان کو اسرائیل کہا جاتا. ٹھیک ہے، لیکن بنی اسرائیل اور کنسپٹ ہے، آل یعقوب اور کنسپٹ ہے. آل یعقوب سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کے فالوور ہیں، اسی طرح جس طرح آل فرعون سے مراد اس کے فالوور ہے. یہ بھی دو نمبری ہے کہ آل فرعون پر کئی جگہ لکھ دیتے کہ ادھر قوم فرعون کے زیر اثر لوگ مراد ہیں. ٹھیک ہے، جو اس کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن وہ جو آل یعقوب ہے اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. یہ بھی بہت بڑی دو نمبری، اپنی مرضی کے ترجمے کرنا. قرآن مجید میں ایک ورڈ آیا اس کا ایک ہی میننگ ہے. آل فرعون سے ہی پتہ چل جاتا آل یعقوب کون ہے. آل فرعون سے پتہ چلتا ہے فرعون کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں سے ہی کنفرم ہو جاتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات ایک دوسرے کی حفاظت کرتی ہیں. اب یہاں پر جو بھی کوئی دو نمبری کرنے لگے گا کہ آل یعقوب کو بتائے گا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وہ غلط بتا رہا ہوگا. قرآن مجید کی آیتوں کا ایک دوسرے کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک جگہ کریں گے نا، جیسے اس جگہ میں کر دوں غلطی سے آل یعقوب سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، آگے جا کے آل فرعون کرنے لگوں گا تو جا کے پھنس جاؤں گا. وہاں پر جیسے ہی فرعون کی اولاد کی وہ لوگ مجھے جوتے ماریں گے کہ یہاں پر تو فرعون کی اولاد کا ذکر نہیں، یہ تو اس کی امت اس کی قوم کا ذکر ہو رہا. تو وہ جو آل محمد اور آل ابراہیم کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر رہ کر کام کریں گے اور ان کے اوپر وہی انعامات ہوں گے جو ابراہیم اور آل ابراہیم پر ہوئے. آل ابراہیم پر اور ابراہیم پر پچھلے 1400 سال سے یہ قوم پڑھ رہی ہے کہ جو انعامات ان پر، جو برکتیں، جو صلاتیں ان پر نازل ہوئی، یا اللہ وہی آل محمد پر نازل فرما. لیکن قبول آج تک نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اجیر محمد علی مرزا ٹائپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وجہ سے یہ لوگ تو آل شیطان ہے نا. یہ لوگ آل ارکوں میں آل وہ جو ہے نا، بخاری بھی نہیں کہنا چاہتا، یہ آل شیطان ہے، کیونکہ یہ بیچارے تو بخاری کو بھی نہیں مانتے. ایک بابے کی یہ جو انہوں نے کتابیں میز کے اوپر کھلاری ہوتی ہیں نا، یہ اسے بابے کو بھی نہیں مانتے. وہ بابا کہہ رہا ہے آل محمدین کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان کی بات سنی، اہل بیت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سنی، اور امام بخاری کہہ رہے کہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل محمد کا یوز کیا، اہل بیت کی بات ہی نہیں کی.
یہ وہی بات ہے کہ ایک بندہ کسی بندے کو بتائے کہ یار تیرے لیے پانی فائدہ مند ہے، وہ کہے میں نے دودھ پینا، میرے لیے دودھ فائدہ مند ہے، تو پانی کو آپ دودھ بنا دیں۔ یہ انجینئر اب یہی بتا رہا تھا، اچھا تو یہ ادھر آل محمد ان سے مراد نا بیسیکلی اہل بیت، اگلوں نے بات کی ہے کہ یا رسول اللہ میں اہل بیت کے اوپر کوئی بات بتائیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی بات ہی نہیں کی، سن کے بخاری کے بغور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ یہ اہل بیت کے مطلب مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آل محمد بتا دی کہ تم اپنے اہل بیت کو ذرا اپنے پاس رکھو، میں نے آل محمد کی بات کرنی۔ نبی کہہ رہا ہے کہ میں نے اہل، ایک ہوتا ہے نا کہ نبی کو بھول کیا ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام نے نا بات ہی کسی اور کنٹیکسٹ میں کی تھی، اور ہی بیک گراؤنڈ میں رکھ کے پوچھ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ نا اہل بیت کا ورڈ ہی نہیں آیا ہوگا۔ صحابہ کرام باقاعدہ ٹو دی پوائنٹ بات کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں اہل بیت کے متعلق بتائیں۔ رسول نے سنا اہل بیت ورڈ نہیں یوز کیا، پوری دعا پڑھ کے سنا دی ہے، اہل بیت کا ذکر ہی نہیں کیا، آل محمد کا ذکر کیا۔ لیکن اب ان کا کیا علاج ہے؟ یہ محمد علی مرزا وغیرہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کیا علاج ہے؟ یہ علم اور کتابوں کو ماننا، بابوں کو مانتا، لوگوں پر اعتراض کرتا۔ اور اب میں یہ فائنل بات بتا دوں، وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو برکات ہے اور وہ جو سلام ہے وہ جو بھیجا جا رہا ہے عطیات میں عباد اللہ صالحین پر، اور پھر آگے باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ برکتیں اور وہ جو یہ جو صلات ہے یہ نازل فرما کاما صلی اللہ تھا، یہ نازل، یہ ان کو اس چیز کا حقدار بنا، اسی طرح جیسے ابراہیم اور اس کی آل کو بنایا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم اور ان کی آل کس معاملے میں مشہور ہے؟ دولت کے معاملے میں مشہور تو نہیں ہے، بادشاہت کے معاملے میں مشہور نہیں ہے، بتائیں نا کس چیز میں مشہور ہے؟ نبوت اور رسالت کے معاملے میں۔ تو یہ تو کہتے ہیں کہ آل محمد ہے، محمد کے بعد نبوت اور رسالت باندھی ہو چکی ہوئی ہے، تو آل محمد کو نبوت اور رسالت ملنی کیسے؟ 1400 سال سے جو درود شریف پڑھ رہے ہیں اس میں کس چیز کو مانگ رہے؟ اب لوگ زیادہ بحث کرنے کے موڈ میں یہی کہیں گے نہیں یہاں پر مراد بیسیکلی نا وہ جو علامہ بارک اور وہ جو کاما صلی اللہ تھا وہ جو لکھا ہوا ہے ان دو ورڈز میں نا، وہ بیسیکلی دیکھو نا رسالت اور نبوت کا ذکر تو نہیں ہے نا وہاں پر، تو صلی اللہ تھا بارک تھا لکھا ہوا ہے، چلو جی ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، صلی اللہ تھا بارک تھا، آپ بتا دے کیا ہوتی، کون سی صلی اللہ تھا اور بارک تھا؟ ابراہیم اور ان کی آل پر اتری تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو بھی ملنی چاہیے۔ اب ابراہیم اور ان کی آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی 4 چیزوں کا ذکر ہے، ابراہیم، ان کی آل، محمد، ان کی آل، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم فی الحال آل محمد ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابراہیم، ان کی آل اور محمد کو کیا ملا؟ نبوت اور رسالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے بہت بڑے بادشاہ تو نہیں تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پوری دنیا میں پھیل گئی تھی؟ نہ اولاد، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اتنی کوئی دولت کٹھی ہوئی تھی، نہ کوئی بادشاہ تھی، تو کون سی ایسی نعمت تھی، کون سی ایسی برکت تھی، کون سی ایسی صلاحیت تھی جو ابراہیم، ان کی آل اور محمد کو مل گئی، اور جس کی ہم پچھلے 1400 سال سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ وہ اب آل محمد ان کو بھی دے؟ تو دو ہی چیزیں ہیں، ایک نبوت ہے دوسری رسالت۔ ابراہیم اور ان کی آل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے لیے مشہور ہیں؟ بہت زیادہ بیٹے پیدا ہونے کے لیے مشہور ہیں، بہت زیادہ دولت کمانے کے لیے مشہور ہیں، بہت بڑے بڑے بادشاہ لگے ہوئے تھے۔ جو ابراہیم کے بعد وہ جو بنی اسرائیل کا وہ جو حال ہوا تھا، ابراہیم اور ان کی جو آل ہے وہ کس چیز کے لیے مشہور تھی؟ نبوت اور رسالت کے لیے، نبوت اور رسالت کے لیے ابراہیم اور ان کی آل مشہور ہے۔ تو اب محمد کو بھی نبوت اور رسالت مل گئی، تو آل محمد کے لیے نبوت اور رسالت کی دعائیں مانگ رہے ہوئے پچھلے 1400 سال سے، تو وہ کہتے ہیں اب نبوت اور رسالت ختم ہی ہو گئی ہوئی ہے۔ تو دعا اس چیز کی مانگا کرے یار جس پر بلیو ہو۔ صلیتا اور بارکتا میں کے انڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت اور رسالت مل گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نبوت اور رسالت مل گئی، ان کی آل کو بھی نبوت اور رسالت مل گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آل محمد کے لیے آپ کون سی کام صلیت اور کامت ہو؟ اسی کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ جیسی ان پر کی تو کیا ان پر کیا تھا نبوت اور رسالت، ویسی محمد اور ان کی آل پر کر، تو محمد کو تو مل گئی نبوت اور رسالت، تو آپ محمد کی آل کہہ کے دکھائے کہ مجھ کو نبوت اور رسالت مل گئی۔ ایسے منافق ان کی آل کو چھوڑیں گے ہی نہیں۔
تو یہ ابھی اور ویڈیو انہوں نے کی ہوئی ہیں بابوں کے اوپر جو بیسیکلی بزرگان دین ہے، میں ان کو بزرگان دین کہتا ہوں، وہ سارے آل محمد میں سے ہیں۔ یہ ابن عربی کیا، جن کو آج کل یہ لوگ بابے بابے کہہ کر چھیڑ رہے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کیا، اور وہ جو حضرت مجدد الافسانی کیا، جن کو یہ انجینئر باقاعدہ کہہ کر چھیڑتا حضرت داتا گنج، وہ سارے آل محمد میں سے ہیں، ساروں کو نبوت اور رسالت ملی ہوئی ہے، سارے آل محمد میں سے ہیں۔ ہم لوگ دعا اس چیز کی کر رہے ہیں بھئی یار، اگر تم لوگوں کا نبوت اور رسالت پر بلیو ہی نہیں اب رہا ہوا تو درود شریف پڑھنی تو پھر بند کرو۔ کاما صلیتا ہے، کاما بارک تھا، اس میں ذکر ہی اس چیز کا کہ جیسے ان کو دیا وہی ان کو دے، جیسے اس میں یہ نہیں کہ ان کو کچھ اور دیا ان کو کچھ اور دے دے، یہ بہانہ ادھر یہی لگایا جا رہا ہے، نہیں ان کو اور دوسری نعمتیں مل جائے گا، کون سی دعا بتایا جا رہا ہے۔ ایگزامپل دے کے ایک سرٹن کمیونٹی کو فرعون کی ایگزامپل نہیں دی جا رہی کہ یا اللہ جیسے فرعون کی اور اس کی آل کو تو نے بادشاہ دی ویسے محمد کی آل کو بادشاہ دے دے، کہا جا رہا ہے ایسے اس بندے کو اور اس کی آل کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کی اسپیشلٹی نبوت اور رسالت ہے، ابراہیم، تو وہی ملنا چاہیے نا آل محمد ان کو، تو یہ ملنے دیں گے؟ تو اب آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔